Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा होने के बाद, तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद, दुनिया के नशेब व फराज देखने के बाद और हिंदुस्तान अजीम मुल्क में ऐसे माहौल देखने के बाद कि हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन में ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि जिन लोगों की अकीदतमंदों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, लाखों में हो गई, करोड़ों में हो गई, और वो लोग अकीदत का चश्मा चढ़ाए हुए उनके पीछे लगे रहे, जिसमें के 3 बहुत ही नुमाया नाम हैं जो कि इन चंद बरसों में एक्सपोज हुए, बाकायदा उनके खिलाफ मुकदमात चले और वो अपने अंजाम तक पहुंचे। और वो तीनों लोग ही आज सजा होने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक जेल में ही रहेंगे। तो बहरहाल जो उनके अकीदतमंद थे उनका बाद में क्या हाल हुआ, क्या हशर हुआ कि जिन लोगों ने तस्वीरें दुकानों में, मकानों में उन लोगों की लगा रखी थी और सुबह को उठते उनको प्रणाम करते थे उनके फोटो को, तो आज जाहिर सी बात है कि वो अनमने मन से सही, पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है, और उसके बाद सभी लोगों ने वो तस्वीरें, वो फ्रेमें निकाल के देखी और हमने वो दौर भी देखा कि वो सब कूड़ेदान में पड़ी हुई नजर भी आई और लोगों ने चप्पल जूते मारे। मेरा कहने का मकसद ये है कि कैसे डेमोक्रेटिक निजाम में रहने के बाद और खुदा ने के अपना हर एक दिमाग किसी को इनायत करता है, खुदा के फजलो करम से खुदा ने एक न्यूट्रल दिमाग बख्शा है। और जब मैंने हिंदुइज्म में सवाल करने शुरू किए थे पंडित लोगों से, तो जब वो सवालों से परेशान होते थे तो सीधा सीधा झुंझला के कहते थे कि भगवान से डरो, भगवान नष्ट कर देगा, भगवान ये कर देगा, भगवान वो कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें इन चीजों से डरना होता तो हम उसी वक्त डर जाते और वहीं पे रह जाते। बट उन सब चीजों को अबूर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम में बाकायदा रजिस्टर्ड तौर पे हम शामिल हुए, हमने नाम वगैरह बदला और सब कुछ किया। फिर हमने ये जानने के बाद कि बहुत सारे फिरकाएजात हैं, एक ही जन्नत होगा, इस तरह की बातें इल्म में आने के बाद, और ये सोचा कि भाई मुसलमान होना कहीं बेकार तो नहीं जाएगा। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया लोगों से बातचीत की और उनके अकायद व नजरियात सुने। उसके बाद ये मालूमात हुई कि अहमदी लोग भी हैं कोई, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने बरस रहने के बाद, इतनी एज होने के बावजूद भी अब से 4 साल पहले तक मुझे मालूम ही नहीं था कि कोई अहमदी कम्युनिटी भी होती है जिनका के दावा मुसलमान होने का है। बहरहाल ग्रुप्स की दुनिया से ही मुझे पता चला, और आज की इस दुनिया में भी कम से कम हिंदुस्तान में मैं अब तक किसी ऐसी फैमिली से नहीं मिल पाया हूँ जो कि ये कहे कि वो अहमदियत से ताल्लुक रखते हैं और वो किसी जमाती ओहदे पे ना हो। खुदा के फजलो करम से 2-4 बार अहमदी जमात के डेलीगेशन आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तो अहमदी जमात के जुड़े हुए हैं और उन्हें पे भी मिलती है, तनख्वाह वगैरह मिलती है, भले वो उसे वजीफा कहें या कुछ कहें। बहरहाल अल्टीमेटली मेरा ये कहना है कि कुछ लोगों की फरियाद रसी हम तक पहुंचनी शुरू हुई कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और बाद में मालूमात करने के बाद, और ये मालूमात हुई न्यूट्रल तरीके से कि अहमदी जमात जिनको सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज गर्दानती है, वो बुरा माने या भला माने, उन्हें लगभग भगवान का दर्जा देती है, और उस वक्त से उन्हीं के खानदान में खिलाफत चली आ रही है। सेकंड खलीफा, फर्स्ट खलीफा बने हैं वो एक बुजुर्ग को बनाया गया था, और तारीख और शवाहिद हैं कि जब बच्चे से पूछा गया जो कि ये सेकंड खलीफा बने हैं, वो 19 साल के थे उस वक्त, उन्होंने कहा माँ से पूछ के आता हूँ, और उन्होंने भी उनको रिकमेंड किया। 6 साल बाद फर्स्ट वालों का इंतकाल हुआ और इनके पास गद्दी आ गई, तब से इन्हीं के पास चली आ रही है इस फॉर्म में कि सबसे पहले 50-60 साल इनका दौर चला है। हालांकि आखिर की जिंदगी इनकी अजीब व गरीब तरीके से गुजरी है कि अगर हम हिंदुओं से बात करें तो उनकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग हो जाएगी ऐसी जिंदगी के लिए। एक अजीब व गरीब सा सिस्टम सामने आने लगा। सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज के बारे में किताबें सामने लाई गई जो कि लिखी गई हैं, जिन पे कि उनके बहुत ज्यादा किरदार कशी की गई है, उन पे रेपिस्ट होने का दावा किया गया है, और एक औरत ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के दावा इजाद किए हैं। तो ऐसे दौर में, आज के दौर में भी, अब से 20-30 साल पहले आप ले लीजिए, हिंदुस्तान में फिल्में भी आती थी, जिसमें कि मुझे अच्छी तरह से याद है एक फिल्म रोटी कपड़ा और मकान थी। उसमें एक गरीब लड़की है जिसको कि बेचारे को गेहूं और आटा मुयस्सर नहीं था, वो कुछ लोगों की दुकान पे चली गई और उन्होंने की नीयत खराब हुई और 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। बट उस टाइम भी ऐसे ये जरिए और वसाइल मौजूद नहीं थे कि जिससे कि टेस्टिंग वगैरह की जा सके,
اور لڑکیوں کو ہی الٹیمیٹلی بہت سے لوگ خدا معاف کرے خودکشی کر لیتی تھی، اور بہت سے لوگ اگر پریگننٹ ہو جائیں کچھ ہو جائے تو بہت گمنامی کی ادھر ادھر کی زندگی گزارتے تھے، ان کے ماں باپ بھی انہیں قتل کر دیتے تھے کیونکہ لڑکی کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب سے 100 سوا 100 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں گے تو عورتوں کا نظام تو بالکل ایسا ہوگا کہ آج بھی میکزیمم گھروں میں عورتیں شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنی زندگی کو بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ گزارنا یہ چاہتی ہیں کہ گھر کی چار دیواری میں گزاریں، اپنے ہسبینڈ کے اور اپنی فیملی کے زیر سایہ گزاریں، تاکہ وہ تحفظ اس میں سمجھتی ہیں اور محفوظ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں۔ تو بہرحال میرے اوپر الزام بھی بہت سارے لگائے گئے ہیں کہ میں مخالف ہو گیا ہوں احمدی جماعت کے یا یہ کہ سیکنڈ خلیفہ صاحب کے۔ میں بالکل صاف طور سے کہتا ہوں کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز ہوئے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہوئے، بڑے بڑے عالم فاضل یا مفتیان کرام ہوئے، میری رشتہ داری کسی سے نہیں ہے، میری تو اس دھرم میں پیدائش بھی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تحقیقات کا یہ مرحلہ جب ایک اللہ تعالیٰ نے میرے سپورٹ کیا ہے کم سے کم اس گروپ میں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ جو سیکنڈ خلیفہ جی پہ اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں تو میں نے 2-4 سوالات تیار کیے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی انسلٹ کرنا نہیں ہوتا، محترم مشتاق صاحب کو دعوت دی ہے، میں ٹو دا پوائنٹ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی معلومات ان سے بتاؤں گا، ان سے ایک ایک سوال کروں گا اور ان سے جوابات مانگوں گا، اور کم سے کم میں اس نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں کہ 2-4 سوالات کرنے کے بعد یہ سمت کس طرف جاتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ فیصلہ عوام کو کرنا ہوتا ہے۔ فیکٹس اینڈ فائنڈ آؤٹس ہم لوگوں کا رکھنے کا کام ہے، یہی ہم رکھیں گے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ محترم مشتاق صاحب کا ہم پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور میری رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشتاق صاحب، بہت ویلکم، آپ کا خوش آمدید ہے سر۔ میں اپنی معلومات گاہے بگاہے آپ سے شیئر کروں گا سر، اور میں سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں اگر میری معلومات میں کچھ کمی ہو تو میں نے آپ کو اسی لیے انوائٹ کیا ہے کہ آپ اس کو کریکٹ بھی کیجیے گا اور صحیح واقعات بتائیے گا چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں، اور اس کے بعد اگر مجھے ثبوت کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے مانگوں گا۔ میری پہلی معلومات جو ہے وہ ان کے بالکل بچپن کے ریگارڈنگ ہے، جو کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز ہوئے، اور قدرتی طور پہ مان لیجیے آپ اسے میری کم کچھ کہہ لیجیے، مجھے ان لوگوں کے نام ہی یاد نہیں ہوتے، حالانکہ بہت سے لوگوں کے نام مجھے بائی ہارٹ یاد ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز ہوئے ہیں، جب ان کے بچپن کا ٹائم تھا تو میری جانکاری میں یہ بات لائی گئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے فالوور یا ان پہ عقیدت رکھنے والے لوگ آتے رہتے تھے، کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف آئے تھے، تو جو وائف تھی ان کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات ہوئے ہیں بچے کے، اور پھر یہ والا کیس باقاعدہ طور پر عورت کی یا لڑکی کی شکایت پر مرزا صاحب کی عدالت میں چلا ہے۔ میری جانکاری میں یہ بات لائی گئی ہے کہ جو اس بچے کی یعنی کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی ماں تھی، انہوں نے اپنی چنی یا دوپٹہ نکال کے ذمہ داروں کے قدموں میں رکھ دیا تھا اور یہ کہا تھا، اپیل کی تھی کہ کچھ بھی کرو کیسی بھی کرو اس کو بچانا ہے، نہیں تو اس کو سزا بہت بھیانک ملے گی، اور اس کے بعد اس میں کچھ ادھر کی باتیں کرتے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر ان کو بری کر دیا گیا تھا۔ نمبر 1 سوال یہ ہے سر کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے، اور اگر اس میں کچھ پلس مائنس میری طرف سے ہو بھی گیا ہے غلطی سے تو پہلے آپ اسے ٹھیک کر کے بتائیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہے، پھر میں نیکسٹ سوال کرتا ہوں۔ شکریہ سر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر فیصل بھائی، آپ نے مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، کوشش کروں گا کہ میں اس کو بڑی خوش اسلوبی سے میں نبھا دوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہو بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے مجھے صرف 1 یا 2 کتابوں میں اس واقعہ کا علم ہوا ہے، یا پھر مجھے میاں منان عمر صاحب نے اس واقعہ کا ذکر کیا تھا۔ وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ مرزا محمود احمد پر ایک جو پہلا الزام تھا زناکاری کا وہ 1905 میں لگا، مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی۔ جی، میری جانکاری میں یہ ہے کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ یہ مرزا محمود نے وہاں ایک مولوی صاحب تھے، ان کا نام تھا غلام محمد وائز، یہ وہی مسیح موعود کے صحابیوں میں سے تھے، اور ان کی بیوی کے ساتھ غالباً مرزا محمود احمد صاحب کے تعلقات
پیدا ہو گئے تھے، اور ایک دفعہ مرزا صاحب کے ایک اور دوسرے صحابی تھے، ان کا نام تھا پیر سراج الحق نعمانی۔ پیر سراج الحق نعمانی نے کہیں دیکھ لیا ہوگا، یہ نام مجھے صرف میاں منان عمر صاحب نے بتائے تھے، جبکہ مجھے اور کہیں سے یہ نام نہ مل سکے، لیکن کمیشن کے بارے میں میرے پاس یہ سامنے بیان ہے، میں آپ کو اس کا اسکین لگا دوں گا۔ اچھا، غالباً پیر سراج الحق نعمانی صاحب نے ان دونوں کو کہیں غلط حالت میں دیکھ لیا ہوگا۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ مرزا محمود احمد صاحب کی عمر غالباً 16 سال کی تھی، اور یہ ذرا کچھ خاتون بڑی تھی ان سی عمر میں۔ پیر سراج الحق نعمانی صاحب نے یہ واقعہ دیکھا، اور ایک روز نماز کے وقت انہوں نے ایک پرچی، ان کو یہ چونکہ مرزا محمود کے متعلق واقعہ تھا تو ظاہر ہے ان کے والد کو تو اطلاع دینی تھی۔ غلام محمد وائس کو تو معلوم نہیں کیسے انہوں نے طریقہ ڈھونڈا، انہوں نے ایسا کام کیا کہ ایک پرچی لکھی، اس پرچی پہ انہوں نے پیر سراج الحق نعمانی صاحب نے یہ لکھا کہ تمہاری بیوی کے مرزا محمود احمد سے تعلقات ہیں۔ یہ تحریر میرے سامنے کہیں سے نہیں مجھے ملی، لیکن مجھے میاں منان عمر صاحب نے ایگزیکٹلی ایسے ہی بتایا۔ تو وہ رکا انہوں نے امیر وائز، غلام محمد وائز کی جوتی میں رکھ دیا، یعنی جب وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے اور جوتی پہننے لگے تو وہ رکا سامنے آ گیا۔ انہوں نے رکا کھول کے پڑھا تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور شکایت کرنے والے کون تھے؟ پیر سراج الحق نعمانی صاحب۔ مسیح موعود چونکہ وہیں مسجد میں موجود تھے، جی مسیح موعود چونکہ مسجد میں موجود تھے، تو یہ پیر سراج الحق نعمانی نے جو رکا دیا تھا، غلام محمد وائس صاحب وہ رکا لے کے مسیح موعود علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ اچھا، مجھے یہ بتایا گیا، مجھے ان خاتون کا نام نہیں معلوم، اور مجھے کہیں سے یہ ملا بھی نہیں ہے۔ بہرحال جب مسیح موعود نے یہ سارا واقعہ پڑھا تو انہوں نے رائٹ اوے ایکشن لیا، اور انہوں نے اپنے اصحاب کو بلایا، جو بھی وہاں مسجد میں بڑے لوگ تھے، ان کو کہا کہ یہ واقعہ ہے، تو یہ اس طرح شکایت لگی ہے، شکایت لگانے والے پیر سراج الحق نعمانی ہیں، اور رکا ان کا انہوں نے غلام محمد وائس کی جوتا میں ڈالا تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اسی وقت یہ طے کیا کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں، انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ واقعہ کہاں تک درست ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کے لیے انہوں نے غالباً 4 ممبر کمیٹی بنائی تاکہ وہ واقعہ کی تحقیق کریں، اور اس کی سربراہی مولانا محمد علی صاحب کو دے دی کہ آپ ایسا کریں کہ اس واقعہ کی تحقیق کریں۔ یہ مرزا محمود کو اس وقت کوئی سزا نہیں دینے والے تھے، یہ تو پہلے معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے والے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ واقعہ ہے کیا، یہ چارج لگا بھی ہے کہ ویسے ہی الزام ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ سپرد ہو گیا، یہ سارا یہ کیس سپرد ہو گیا اس کمیٹی کے نام۔
اچھا، اس کمیٹی کے باقی 3 ممبران کا مجھے معلوم نہیں، لیکن سربراہی مولانا محمد علی کے سپرد ہوئی۔ اچھا، بتایا جاتا ہے کہ اس معاملہ کی تحقیق ہوئی، کمیشن بیٹھا 2 دفعہ 4 دفعہ، جتنا بھی بلایا گیا لوگوں کو، اور واقعی مولانا محمد علی لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ ان پر الزام تو ثابت ہو چکا تھا، یعنی انہوں نے انکوائری میں یہ ثابت کر لیا کہ سم تھنگ از فش۔ معاملہ تو بارہ انویسٹیگیشن ہوئی، کمیشن نے انکوائری کی، اور بعد میں بتایا جاتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے وہ اس کو ڈسمس کر دیا۔ اب ہوا کیا، وہ کیوں ڈسمس کیا؟ اس میں مدعی جو تھے غلام محمد وائس تھے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق شکایت لگائی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ مرزا محمود تو قابو آ جائے گا، کیونکہ اس نے جو بھی شواہد دیے ہیں وہ اس پر پورے اترتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اس کمیشن کی بددیانتی تھی۔ بتایا گیا کہ اس کمیشن کے سامنے نصرت جہاں بیگم پیش ہوئی، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو بڑی سخت انکوائری ہو رہی ہے، اور مسیح موعود تو اپنی باتوں پر بڑے اصول پرست ہیں، وہ تو سزا دے دیں گے، وہ تو مرزا محمود کو اس قادیان سے نکال دیں گے، ہاں ان کو 100 کوڑے تو لگانے سے رہے، کیونکہ وہ شاید اس کے مجاز نہیں تھے، یہ معاملہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، اس میں یہ سول میٹر بھی آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کمیشن کے سامنے جب یہ محترمہ آئی حکیم نصرت جہاں بیگم صاحبہ، انہوں نے آ کے اپنے بیٹے کے لیے پلیڈنگ شروع کر دی، یعنی منت سماجت شروع کر دی کہ میرے بیٹے کو معاف کر دیا جائے، میرے بیٹے کو معاف کر دیا جائے۔ مسیح موعود بڑے سخت ہیں، انہوں نے پہلے 2 بیٹوں کو آگ کیا ہوا ہے، اور اس کو بھی آگ کر دیں گے اور اس کو نکال دیں گے۔ 12 بتاتے ہیں کہ منت سماجت میں انہوں نے کمیشن کے سامنے اپنا دوپٹہ بھی یعنی پھینک دیا۔ دوپٹہ پھینکنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت نیچے گر گئی، یعنی ہمارے ملکوں میں ایسے بھی کہتے ہیں جی یار وہ تو پاؤں پڑ گیا، معافی مانگنے کے لیے دوپٹہ پھینک دیا، یہ بات ایک ہی ہے۔ اچھا، اب ان میں کچھ ایسے لوگ تھے، معلوم نہیں میں تو اس کمیشن کی جو بددیانتی سمجھوں گا، جس کے بعد میں بڑے سخت برے اثرات نکلے۔ انہوں نے کیا کیا کہ غلام محمد وائس کو قادیان سے کچھ عرصہ کے لیے باہر بھیج دیا، یعنی 1 مہینے 2 مہینے کے لیے، یا جتنا عرصہ بھی یہ مقدمہ چلا، ان کو باہر بھیج دیا، اور ان کی ایبسنس میں اس کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تمام تحقیقات مکمل کر لی ہیں، لیکن چونکہ مدعی یہاں نہیں ہے، مدعی غیر حاضر ہے، لہذا ہم یہ مقدمہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ملزم کو یہ اس الزام سے بری کرتے ہیں۔ تو اس طرح مرزا محمود کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر بری کر دیا گیا۔ تو یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا، یہ صرف زیادہ نہیں، ایک ہی پیراگراف ہے جو کہ مجھے یہی مل سکا، وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ مرزا محمود پر جنسی بے اعتدالی کا سب سے پہلا الزام 1905 میں لگا، اور ان کے والد مرزا غلام احمد نے اس کی تحقیقات کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی مقرر کر دی، جس نے الزام ثابت ہو جانے کے باوجود شرعی 4 گواہوں کا سہارا لے کر شبہ کا فائدہ دے کر محمود کو بچایا۔ عبدالرب برہم خان 335 پیپلز کالونی
फैसला आबाद का हल्फिया बयान है कि इस कमेटी के एक रुकन मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी से मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब से उन्होंने इस बारे में इस्तफसार किया तो मौलवी साहब ने बताया कि इल्जाम तो साबित हो चुका था मगर हमने मुल्ज़म को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दिया। जी, एक तो इन्होंने 4 गवाहों का सहारा लिया, कोई 4 गवाह मौजूद नहीं थे। मुझे नहीं मालूम कि ये वो कॉम्पिटेंट थे भी कि नहीं, इसमें तो दोनों पार्टीज मौजूद थी जिन्होंने ये हरकत की थी। मिर्जा महमूद भी था और गुलाम मोहम्मद वाइस की बीवी भी थी, लेकिन इन्होंने शायद उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। एक तो गुलाम मोहम्मद वाइस को वहां से भेज दिया, दूसरे उन्होंने ये 4 गवाह का ये लगा दी कि कोई 4 गवाह मुहैया नहीं हो सके, तो लिहाजा जो रिपोर्ट दी गई मसीह मऊद को, जो कि मौलाना मोहम्मद अली ने रिपोर्ट दी कि जी वो 4 गवाह नहीं मिल सके, लिहाजा हम मिर्जा महमूद के खिलाफ ये बदकारी का चार्ज प्रूव नहीं कर सकते, लिहाजा हम इस चार्ज को डिसमिस करते हैं। मिर्जा साहब ने इतना ही फरमाया कि मैं कौन सा इसको सजा देने वाला था, मैं भी तो चाह रहा था कि इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, अगर सच है तो फिर बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वो इनिशियली मिर्जा साहब इनको कोई सजा देने के इरादा से इन्होंने ये क्या कहते हैं कमीशन में इनका केस नहीं पेश किया। तो यही मेरे पास जी इनका है, मैंने उम्मीद है कि आपको ये बता दिया होगा। और मैं समझता हूँ इस केस में जो कमजोरी कमीशन ने दिलाई जो दी, या नुसरत जहां बेगम ने जो अप्रोच किया, मैं दोनों को इस मामले में बददियानत कहता हूं। अम्मा जान ने तो बचाना ही था, उनकी अम्मी ने तो बचाना ही था बेटे को, लेकिन कमीशन ने बददियानती का सबूत दिया। जबकि बाद में बताया गया कि मौलाना मोहम्मद अली अक्सर कहा करते थे कि ये उन पर चार्ज तो प्रूव कर दिया गया था, हो गया था, लेकिन हमने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके डिस्चार्ज कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया। जी, ये एक वाकया है। अब इसके बारे में कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए। मोहतरम मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने बचपन का वाक़े का मैंने आपसे सवाल किया था और आपने जवाब दिया। इस रिगार्डिंग एक पेज आपकी तरफ से मौसूल हुआ है, मेरी जिम्मेदारी बनती है न्यूट्रल एडमिन होने की वजह से कि उसको मैं पढ़ूं और रिकॉर्ड में लाऊं। पेज पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 47, बाब 4, मुरीदेन लाहौरी अहमदी और गैर अज जमात अहबाब की हल्फिया शहादतें। पहला इल्जाम और मौलवी मोहम्मद अली साहब अमीर जमात अहमदिया लाहौर का इकरार। मिर्जा महमूद पर जिनसी बेअतदाली का सबसे बड़ा इल्जाम 1905 में लगा और उनके वालिद मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने इसकी तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी मुकर्रर कर दी, जिसने इल्जाम साबित हो जाने के बावजूद शरई 4 गवाहों का सहारा लेकर शुबे का फायदा देकर महमूद को बचा लिया। अब्दुल रब बरहम खां 335 ए पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद का हल्फिया बयान है कि इस कमेटी के एक रुकन मौलवी मोहम्मद अली लाहौर उन्होंने इस बारे में इस्तफसार किया तो मौलवी साहब ने बताया कि इल्जाम तो साबित हो चुका था मगर हमने मुल्जिम को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ा। मोहतरम मुश्ताक साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, हर एक को अपनी खबर में जाके सोना है और वो भी नसीब वालों को मिलती है खबर भी, नहीं तो खुदा न खास्ता इस तरह के हादसा भी हो जाते हैं कि खबर भी नसीब में ना हो। बहरहाल एज अ न्यूट्रल हियरिंग ये सुनने के बाद कम से कम कोई भी न्यूट्रल जहनियत का आदमी इस नतीजे पर तो पहुंच ही सकता है कि ये तो लगता है, खुदा हमें माफ करे, कि इसमें सेकंड खलीफा साहब ही की मर्जी नहीं, और अगर मैं गलत हूं तो खुदा से माफी ही मांग सकता हूं कि शायद उस लड़की और उस औरत की भी मर्जी कहीं ना कहीं थी,
کیونکہ جب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ایج زیادہ تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان معاملوں میں جس کی زیادہ ایج ہوتی ہے تو اس کی غلطی بھی مانی جاتی ہے، بلکہ بہت سارے کیسز میں تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ اسی نے اکسایا ہوگا۔ بہرحال کیا معاملہ ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو دونوں بستر پہ سونے والے جانے، اور یہ کہ اس طرح کے تعلقات بنانے والے جانے سر۔ بٹ اس معاملے سے روزے روشن کی طرح یہ بات کلیئر بھی ہو رہی ہے اور ثابت ہو رہی ہے کہ 1905 کا آپ نے واقعہ بتایا تو میرے خیال سے ان کی 88 یا 89 کی پیدائش ہے، تو 11 + 5 16 یا 17 سال کی ایج تھی سیکنڈ خلیفہ صاحب کی، اور اس ایج میں انہوں نے شاید باقاعدہ ایک لڑکی کا مزہ چکھ لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں ایسے لفظ بولنے کے بعد، میری جانکاری میں یہ بات ہے بٹ وہ کنفرم نہیں ہے، اور یہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے کہ شاید اس سے پہلے ان کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ تو بہرحال اگر شادی ہو بھی گئی تھی تو ان میں سیکنڈ بھی ایک آم کھا کے دیکھ لیا، تو اس میں 2-3 باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں اور صاف ستھرے طریقے سے آتی ہیں کہ عورت کا ٹیسٹ بھی ان کو پتا چل گیا کیا ہوتا ہے، پلس اس کے بعد کیس چلا اور چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ باتیں بالکل کلیئر طریقے سے آ گئی کہ اگر عورت سے تعلقات بنا لیا تو چلیے جی وہ ذائقہ بھی مل گیا، اس کے بعد کیس بھی چل گیا، اس کے بعد یہ حتمی شتمی ہولی شولی طور پر سامنے آ گیا کہ اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سیدھا 4 گواہ لے آؤ، اور 4 گواہ لانا میرے خیال سے بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو سوئی میں سے اونٹ نکلنے والی بات ہے۔ اس والے ڈسکشن سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ بچپن میں ہی ٹوٹ گئے تھے محترم موصوف، اس کے بعد ان کے سامنے یہ بات بھی بالکل کلیئر ہو گئی کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، یہاں تک یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب میں نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتا ہوں، شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم مشتاق صاحب، دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ سے بات چیت کے دوران جو باتیں سامنے آئی اس کو میں تھوڑی سی دہرا دیتا ہوں کہ جب ان کے انتخاب یا ان کے سلیکشن یا الیکشن کا موقع آیا سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے، تو انہوں نے ہائی اسکول کے بچوں کی نوجوان فوجوں کی کافی لوگوں کو اپنی طرف کر رکھا تھا، اور جس مسجد میں یہ بات چیت ہوئی تھی اور ان کا انتخاب کیا وہاں پہ شور شرابہ کر کے ایسا کیا گیا اور ان کا نام پرپوز کروایا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہاں جی ان کا چناؤ ہو گیا ہے۔ اسی وقت یہ بھی باتیں پتہ چلی کہ جو جماعت یہ انجمن تھی اس کے صدر تھے وہ لوگ، انہوں نے سمجھا کہ یہاں پہ اب سنوائی تمہاری ہے نہیں، اور ان لوگوں سے وہاں سے سیف نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی سر۔ اس کے بعد میری جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ جیسے جمعہ کے دن خطبات دیے جاتے ہیں نماز سے پہلے، شاید if I am not wrong، یا نماز کے بعد دیے جاتے ہوں گے، تو اس خطبے میں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے پرٹیکولرلی ایک آدمی کا نام لے کر اپنی اس بھیڑ کو یا خطبہ سننے والوں کو اکسایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ فلاں آدمی مخالفت کر رہا ہے یا جو بھی کچھ معاملات ہیں، ایسے آدمی کو کیا کوئی غیرت مند ہے نہیں کہ اس کو سزا دے، اس کو مارے، اس کو یہ کرے، اس کو وہ کرے۔ اس کے بعد ہماری جانکاری میں یہ بات آئی تھی کہ 1-1:30 بجے تک خطبہ ہوتا ہوگا، لگ بھگ آج کے ٹائمنگز میں بتا رہا ہوں انڈیا کی، تو وہی ٹائم مان لیجیے، اور میری جانکاری میں یہ ہے کہ اس کے 3-4 گھنٹے کے اندر اس شخص کو جس کے ریگارڈنگ اکسایا جا رہا تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور قاتل کے خلاف انگریزی کورٹس تھی اس ٹائم، مقدمہ بھی چلا تھا اور وہ مجرم ثابت ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ بھائی ان کا خلیفہ صاحب کا خطبہ بھی سامنے لایا گیا تھا کہ ایسی بات اکسانے میں کی تھی، کیونکہ اس کا جب ریمانڈ لیا گیا ہو تو وہاں تو ڈنڈے کے آگے سب لوگ اگلتے ہیں باتیں۔ تو اس کے بعد میری جانکاری میں یہ ہے کہ کورٹ نے یا کس معاملات میں کہہ دیا گیا تھا کہ ایسے خطبوں کی نشر و اشاعت پر پابندی لگائی جاتی ہے جس سے لوگوں کا اتنا دماغ خراب ہو جائے کہ وہ اکساوے میں آ کے قتل کریں، اور اس پہ بین لگا دیا گیا تھا۔ اس ریگارڈنگ آپ اپنی معلومات سے نوازیں سر، اور اس کے بارے میں ثبوت مہیا کریں، شکریہ۔ ایک پیج اور لگایا گیا ہے، میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں۔ باپ نے بیٹے پر کمیشن بٹھایا کیونکہ یہ سودیشی خلیفہ شروع سے ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رفعت کا منکر تھا، اس لیے وہ انجوان شباب میں، ہو سکتا ہے میرے سے یہ غلطی پڑھ رہی ہو، انجوان شباب میں جنسی دھاندلیوں میں مبتلا رہا۔ اس پر اس کے باپ نے ایک کمیشن بٹھایا، اس کے ارکان 4 تھے: مولوی نور الدین، خواجہ کمال الدین، مولوی محمد علی، مولوی شیر علی۔ ان اشخاص کے سامنے اس مجرم کی والدہ نے اپنا دامن پھیلا کر منت سماجت کی اور ارکان سے کہا کہ اگر اس کے معصیت کار بیٹے پر گرفت ہوئی تو اس کا باپ اس کو نکال باہر کرے گا۔ ان لوگوں نے اپنی فقہ کے پردے میں اس مجرم کو بری کر دیا،
یعنی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ 4 گواہ عینی نہیں ہیں اس لیے یہ مستوجب سزا نہیں ٹھہرتا، گویا زناکار 4 گواہوں کے نہ پیش ہونے سے زانی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو اسی مجرم سے سزا دلوائی۔ ان میں سے 2 کو 1914 میں اس کے خلیفہ بننے پر قادیان سے رخصت ہونا پڑا۔ ایک یعنی مولوی محمد علی کے مکان پر پہلے پتھراؤ ہوا۔ یہ بات مؤلف کو ربوائی جماعت کے مفسر قرآن نے بتائی تھی، کیونکہ اس وقت وہ 9th جماعت میں کا مشہور قابل متعلم تھا۔ اس نے پتھراؤ کا معاملہ سنا اور مولوی محمد علی کی مظلومیت کا حال اس کی زبانی یہ اس پہ۔ جی محترم، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جتنا بھی واقعہ میں نے پڑھا یہ مجاہد کبیر میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت حکیم نور الدین کی وفات ہو گئی تو کیا معاملہ ہوا۔ حضرت حکیم نور الدین کی خلافت کے دوران مرزا محمود نے وہ اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ایک پارٹی بنائی جس کا نام تھا انصار اللہ۔ انصار اللہ پارٹی میں ہائی اسکول کے بچے تھے اور انصار اللہ پارٹی کی جو سربراہی کر رہے تھے محمد حسین، کیا نام تھا، جٹ صاحب، جو میرے سامنے ان کا نام، جو جس میں آئندہ خلافت کے لیے تیاری ہو رہی تھی، اور اس کے لیے جو میجر رول پلے کیا وہ میر ناصر نواب نے کیا۔ میر ناصر نواب دورے کیا کرتے تھے دوسرے شہروں کے، جماعتوں کے، اور چندے لینے کے بہانے، اور بتایا کرتے تھے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ خلافت تو حق تھا اہل بیت کا، چلی گئی نائیوں میں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، کاش میں آپ یہ حوالہ دیتا آپ کو، خیر میں لگا دوں۔ آلریڈی میر ناصر نواب وہاں مسجد میں موجود تھے اور وہاں محمد حسن امروئی صاحب بھی تھے۔ تو میر ناصر نواب صاحب نے ایک نام پیش کیا، میاں محمد مرزا محمود۔ یہ تو ہلکا سا انہوں نے پیش کر دیا، لیکن اس کا اعلان جناب مولانا محمد حسین، مولانا محمد حسن امروئی صاحب نے یہ باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا۔ جب یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تو پھر تو انہوں نے کہا مرزا محمود خلیفہ، تو وہ نعرے بازی شروع ہو گئی۔ جب نعرے بازی شروع ہوئی اس وقت مولانا محمد علی کچھ کہنے کے لیے اٹھے، یعنی انہوں نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے یہی کہنا تھا کہ انجمن کا صدر فوت ہو گیا ہے، شاید ہمیں سب سے پہلے اس صدر کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ انجمن میں یہ پوسٹ خالی ہو گئی اور ہمیں اس صدر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے جناب شور مچانا شروع کر دیا۔ ہاں، وہ مجھے نام یاد آ گیا، وہ سربراہی انصار اللہ کی عبد الرحمان جٹ صاحب کر رہے تھے، عبد الرحمان جٹ صاحب۔ اچھا، اس وقت مولوی محمد علی صاحب کچھ کہنے کے لیے اٹھے، لیکن ان کو سختی سے بٹھا دیا گیا۔ ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے، بالکل بھی نہیں۔ اور اس دوران نعرے لگ رہے تھے، خلافت مبارک، تخت خلافت مبارک، مرزا محمود خلیفہ، مرزا محمود ہماری بیعت لیں۔ تو اس طرح ہلا گلا میں یہ بیعت لی گئی۔ اچھا، میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں یہ حوالہ میرے سامنے مجاہد کبیر نہیں پڑی ہوئی، کاش کہ میں سامنے رکھ لیتا، کوئی بات نہیں، میں بعد میں لگا دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بہرحال ان کی بیعت لی
اور جب بیعت کرنے کا وقت آیا تو مرزا محمود کہتے ہیں جی مجھے تو بیعت کے الفاظ آتے ہی نہیں تھے. تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت سید سرور شاہ صاحب نے بیعت کے الفاظ دہرائے اور مرزا محمود نے بیعت لی. لیکن اس کے بعد ان کی اچھی خاصی دھلائی ہوئی. یعنی لاہور جماعت کے جو اصحاب تھے جو کہ مسیح موعود کے مقربین خاص تھے ان کو انتہائی ذلیل کیا گیا اور یہ بیچارے وہاں سے پھر اپنی عزت بچا کے نکلے ہیں, اپنے گھر آئے. شام کو حضرت مسیح موعود کے جو بڑے بیٹے تھے مرزا سلطان احمد وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے مرزا سلطان احمد نے اپنے بھائی کی جو انہوں نے گستاخی کی تھی, جو ان کی بے عزتی کی تھی مسیح موعود کے درینہ ساتھیوں کے سامنے, اس کی انہوں نے معافی مانگی اور اس کے بعد یہ پھر چلے گئے. اس کے بعد مولانا محمد علی پر بڑی سختیاں ہوئیں, دوسرے لوگوں پر سختیاں ہوئیں, لیکن پھر الٹیمیٹلی ان کو وہاں سے جانا پڑ گیا اور یہ لاہور چلے آئے. میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ یہاں تک میں رہنے دیتا ہوں. آپ اس پر کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیجیے. محترم مشتاق صاحب, کیونکہ ہم ٹو دا پوائنٹ اور چھوٹے سے چھوٹے ٹائم پروگرام میں چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں میرے سوال کلیئر ہو جائے. محترم, اصل میں اس باری ساری میرا سوال یہ تھا کہ کیا خطبہ دیا تھا نہیں دیا تھا. بہرحال آپ کی باتوں سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس کورٹ کے ججمنٹ کی کاپی بھی پہلے موصول ہو گئی تھی, ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہے, جبکہ انگریز کی حکومت تھی اس وقت. اس آدمی کو قاتل کو پھانسی ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اس میں خطبے کا مینشن کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بہرحال یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے اس بھڑکاؤ بھاشن پر ہی ایک آدمی کا قتل کیا گیا. مذہب اسلام یا قرآن شریف میں if I am not wrong یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور اس کے بعد اس کو پھانسی چڑھا گیا. لیکن اس کیس سے بھی جس طرح سے بھی بچا گیا, صرف اس کمنٹ پہ اکتفا ہو گیا کہ چلیے جی آپ اس طرح کے بھاشن کو اس میں سے نکالیں, خطبہ جات میں سے نکالیں, کچھ سورسز بھی استعمال ہوئی ہوں گی. تو دوسرا پوائنٹ بھی ایک کامیابی کے ساتھ گزر گیا کہ ایک آدمی کا قتل بھی ہو گیا, اس کے بیوی بچے یا جو بھی اس کے گھر کے لوائقین ہوئے کہ وہ پوری زندگی اس آدمی کے بنا گزاری انہوں نے. اور جو بھی معلومات پھر وہ بعد کی باتیں ہیں وہ صحیح یا نہیں ہیں وہ تو چلیے ہم نہیں ڈسکس کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس قاتل کا نماز جنازہ بھی سیکنڈ خلیفہ صاحب نے پڑھا تھا, اور جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ ہمارے سے انکنسرنڈ باتیں ہیں. بہرحال بچپن میں وہ ٹوٹے ہیں, بچپن میں ان کے لیڈیز سے تعلقات ہوئے ہیں. سیکنڈ باتیں یہ بھی سامنے ہوتی ہیں کہ ان کے اکساوے پہ قتل کیا گیا اور قاتل کو پھانسی ہوگی تو ان کی تو خیر کیا بلا سے, وہ تو سیف رہے. سیکنڈ بات یہاں تک کلیئر ہوتی ہے. اب میں تیسرا اور آخری ٹاپک یہاں پہ لانا چاہتا ہوں محترم مشتاق صاحب سے معلوم. جی فیصل بھائی السلام علیکم. میں یہاں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو باتیں مشتاق صاحب بیان کر رہے ہیں وہ 1914 کی باتیں ہیں, اور آپ جس واقعے کا بیان کر رہے ہیں وہ 1937 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے. تو اس کے بیچ میں آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں, وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ آپ فخر الدین ملتانی صاحب کے قتل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ ابھی خلافت کس طرح ابتدا ہوئی وہ اس پوائنٹ پر ہیں. پلیز ان دونوں میں ذرا بہت گیپ ہے ان دونوں باتوں کے درمیان. جی مغل میں پوری طرح سمجھ رہا ہوں. میں نے سوال ہی خلافت پہ کیا تھا اور اس خطبے پہ کیا تھا جس کے بدلے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا. یہ بالکل وہی بات ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب ہم 1937 پہ اگر بات ہوئی ہے تو اس لیے پہنچ رہے ہیں کہ ہم 2-3 پوائنٹس ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں کلیئریفیکیشن کے لیے, کیونکہ ہمارے احمدی دوستوں نے ہمیں سکھایا کہ 1-2 نشانی بہت ہوتے ہیں کسی کو سچا ثابت کرنے کے لیے. تو میں اسی پالیسی پہ چل رہا ہوں میم کہ 2-3 باتیں ہی میں کر لیتا ہوں, 2-3 سوالات کر لیتا ہوں. لمبے ڈسکشنز بہت ہوئے کیونکہ ہمیں سیکنڈ خلیفہ جی سے ہماری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے کہ ہم انہیں کا ٹاپک چلاتے رہیں. معذرت کے ساتھ سبھی لوگوں سے ہم یہ 2-3 باتیں کلیئر کر دیتے ہیں, اس کے بعد اپنا نتیجہ میں جو بھی گناہگار بندے کا ہے تھوڑا بہت اپنے پوائنٹس دے دیتا ہوں. لیکن اس بات کو نظر رکھتے ہوئے کہ میرے پاس نیوٹرل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد لوگوں پر ہے کہ وہ کیا سمجھیں کیا جانیں, اپنے نرسری کا مائنڈ سے سمجھیں یا یہ کہ گریجویٹ مائنڈ سے. آپ نے دھیان دلایا, بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. جی بالکل, یہ غالباً یہ تھوڑا سا مکس اپ کر گئے. یہ جو واقعہ تھا
یعنی وہ الزام کے بعد جو ان پر پہلا الزام لگا تھا، جب یہ خلافت پر بیٹھ گئے، خلافت کی کرسی پر بیٹھ گئے تھے، تو اس وقت یہ پہلا جو یہ بات ہوئی، یہ مبالہ والے تھے عبد الکریم اور میاں محمد زاہد، ان کی طرف سے 1927 میں ان کی بہن نے غالباً یہ رپورٹ کیا۔ ان کی بہن کے ساتھ مرزا محمود کے تعلقات ہو گئے تھے۔ ان کی بہن مرزا عبدالحق صاحب کے ساتھ بھی آئی ہوئی تھی، اور یہ کہیں اپنے خلیفہ صاحب کو ملنے گئی، اور خلیفہ صاحب نے ان کو وہاں پکڑ لیا، اور جب یہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے اپنے خاوند کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، پھر عبدالحق صاحب یہ واقعہ سن کر مرزا محمود صاحب کے پاس گئے۔ میں آپ کو یہ پیج لگا دوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی۔ جی فیصل بھائی، یہ وہ خاتون تھی جن کا نام تھا سکینہ، یہ عبد الکریم اور میاں زاہد کی بہن تھی، یہ اس وقت شادی شدہ تھی۔ یہ جب مرزا محمود کو ملنے گئی اور یہ سمجھتی تھی کہ مرزا محمود جو ہے وہ بدکار ہے، اور انہوں نے مرزا عبدالحق کو، یعنی ان کو مستری عبدالحق پہلے کہتے تھے، مستری عبد الکریم اور مستری زاہد جو بھی تھے، تو انہوں نے اپنے خاوند کو بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا۔ بھائیوں میں سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا جو میاں زاہد صاحب تھے وہ تو مرزا محمود کے اس سوسائٹی کے ممبر تھے، وہ تو بدکاریوں میں برابر کے شریک تھے، لیکن جب ان کی بہن نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر یہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے ایک مبالہ اخبار نکالا تھا۔ میں نے آپ کو مبالہ اخبار کی وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس کی سکین۔ اچھا، اس پر یہ 1927 کی بات ہے، 1927۔ اچھا، انہوں نے کیا فرمایا، ان کی بیگم نے، یہ میں نے لگا دیا ہے، اگر چاہیں تو آپ پڑھ دیں، مبالہ والوں کی للکار، یہ پڑھ دیں تو تاکہ میں دوسرا پیج بھی لگا دوں وہ مبالے کا بھی۔ اس واقعے کے ریگارڈنگ جو محترم مشتاق صاحب نے ایک بار پھر سے پیش کیا ہے، چلیے اس کو پڑھنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، مباہلے والوں کی للکار، مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم اور میاں زاہد مباہلے والے کے نام سے مشہور ہیں۔ ان مجاہدین نے 1927 میں اپنی ہمشیرہ سکینہ بیگم پر مرزا محمود کی دست درازی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ قادیانی غنڈوں نے ان کے مکان کو نظر آتش کر دیا، اور جناب میاں زاہد کے اپنے بیان کے مطابق اگر مولانا حکیم نور الدین کی اہلیہ صغرا بیگم محترمہ ان کو بروقت خبردار نہ کر دیتی تو وہ سب اسی رات قادیانیوں کے ہاتھوں ہی راہی عدم ہو چکے ہوتے۔ انہوں نے مرزا محمود کے کذب و افتراء کا جواب دینے کے لیے مباہلہ نامی اخبار جاری کیا، جس کی پیشانی پر یہ شعر درج ہوتا تھا، خون اسرائیل میں آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلس میں ساموں۔ ایک اور پیج لگایا گیا ہے کہ یہ مظلوم خاتون قادیانی فرقے کے صوبائی امیر مرزا عبدالحق ایڈوکیٹ سرگودا کہ جو بھی تھی اہلیہ تھی جو برڈ ہے، وہ اپنے مشاہدہ اور تجربے کی بنا پر عمر بھر مرزا صاحب کو بدکار سمجھتی رہی۔ یہ سانحہ اس طرح ظہور میں آیا کہ وہ قادیان میں کسی کام کی خاطر قصر خلافت میں گئی۔ مرزا محمود نے جبراً ان کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے واپس آ کر سارا معاملہ اپنے شوہر کے گوشے گزار کر دیا۔
मिर्जा अब्दुल हक खलीफा साहब के पास पहुंचा तो कहा कि सकीना ये बात कहती है। उसने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि मुझे खुद इस मामले की समझ नहीं आ रही। सकीना बेगम बड़ी नेक और पाकबाज लड़की है, उसने ऐसी हरकत क्यों की? मैं दुआ करूंगा कि आप कल फला वक्त तशरीफ लाएं। जब मिर्जा अब्दुल हक दूसरे दिन पहुंचा तो खलीफा मिर्जा महमूद ने कहा कि मैंने इस मामले पर बहुत गौर किया है, दुआ भी की है। एक बात समझ में आई है कि चूंकि मैं खलीफा हूं, मैं मुस्लिम मऊद हूं, इसलिए सकीना बेगम एक रूहानी ताल्लुक के बिना पर मुझसे मोहब्बत रखती है, और इस किस्म का जज्बा उल्फत जब पूरी तरह कल्ब व ज़हन पर मुस्तौला हो जाता है तो इस वक्त बाज औरतें आलम तखय्युल में देखती हैं कि उन्होंने फला मर्द से ऐसा ताल्लुक कायम किया, और इस ख्याल का इस्तेला व गलबा उन पर इस कदर हो जाता है कि वो इसको बेदारी का वाक़ा समझ लेती हैं। उसके साथ ही मिर्जा महमूद ने तब तिब की एक किताब निकाल कर दिखा दी कि देख लो, अतबा ने भी इस मर्ज का जिक्र किया है। इस पर मुरीद मुतमईन होकर घर वापस आया तो अहलिया के इस्तफसार करने पर मुरीद खाविद ने कहा कि तुम भी सच कहती हो और हजरत साहब भी सच कहते हैं। वाह वाह। मौलवी मोहम्मद दीन साहब ने साबिक हेडमास्टर तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल कादियान ने मिर्जा मोहम्मद हुसैन साहबुल मारूफ मास्टर बी कॉम को बताया कि जिन दिनों मिर्जा अब्दुल हक अंजुमन के वकील के तौर पर गुरदासपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे, एक रोज वो मुझे मिलने के लिए आए जैसा कि दूसरा शागिर्द आते थे। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या आपकी अहलिया अब तक हजरत साहब को बद किरदार समझती हैं और वाकई की सेहत पर मुसिर हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। मौलवी सदरुद्दीन अमीर जमात लाहौर का बयान। मौलवी सदरुद्दीन साहब सियालकोट के रहने वाले और कके जई खानदान से ताल्लुक रखते थे। 1900 से पहले ग्रेजुएट थे। बीटी का इम्तिहान पास किया। ट्रेनिंग कॉलेज में ही बहैसियत प्रोफेसर मुलाजमत मिल गई। जब मौलवी नूरुद्दीन साहब के दौर में कादियान हाई स्कूल बनाने का मंसूबा तजवीज हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये सफिशिएंट है, और भी पेचीज लगाए गए हैं। नहीं, मेरा ख्याल इतना काफी है सर। जी सर, इतना ही काफी था। ये उनके मुतल्लक है जो सकीना बीबी के बारे में है। तो जाहिर है ये तो उनको बदकारी, ये तो पूरा ग्रुप था ना, गैंग था। इस गैंग में तो मियां जाहिद शामिल थे। मियां जाहिद साहब को तो पूरी एक्टिविटी का मालूम था और जालबन अब्दुल करीम को भी मालूम था। तो ये अखबार छापते रहे और खलीफा से मुबाले का मुतालबा करते रहे कि ये आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं, ये हमारी बहन भी उसमें शामिल है, उसने भी आप पे चार्जेस लगाए हैं और कुछ और भी हैं, तो बराए करम अपनी सफाई पेश करें। लेकिन मिर्जा साहब ने, मिर्जा महमूद अहमद साहब ने सफाई कैसे पेश की? मिर्जा महमूद ने अपने कारकुनान को कहा कि इस मुबाला वालों का घर जला दो। मोहतरम मुश्ताक साहब की तरफ से बाकायदा स्कैन्स पेश किए गए जिसमें से मैंने पढ़कर भी सुनाए ताकि ये रिकॉर्डेड में आ जाए। बहरहाल 3 पॉइंट सामने आ जाते हैं, रोजे रोशन की तरह अयां हो जाते हैं कि बिल्कुल बचपन की उम्र में इनके ताल्लुकात हुए हैं अकॉर्डिंग टू स्कैन्स। ये बात साबित है कि उसी मामले को लेकर कमीशन बैठाया गया है। ये बात भी साबित होती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इनको छोड़ दिया गया। ये बात भी साबित होती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट इसीलिए दिया गया क्योंकि 4 गवाह मौजूद नहीं थे। उसके बाद खुतबा दिया गया और उसके रद्द अमल में एक आदमी ने कत्ल कर दिया। फ्री में बैठे बिठाए एक काम मिल गया, ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई। तीसरा केस भी क्लियर हुआ कि एक औरत ने कहा भी, शिकायत भी की तो उसको बता दिया कि इसने अपने ख्यालात में किया है, ये किया है, वो किया है, ये बातें की गई। बहरहाल मोबाइल पे इसलिए नहीं आ गया क्योंकि वो बचपन से सबक पढ़ा दिया गया था कि अगर कोई भी काम हो जाए तो कह दो कि 4 गवाह लाओ। अब ये 4 गवाह वाला जो कॉन्सेप्ट है, अहमदीस जमात का ये ख्याल है और उनका दावा है कि वो सबसे ज्यादा इस्लाम को समझते हैं। उनका दावा यह है कि वो मुसलमान सबसे अच्छे हैं। तो अमित अग्रवाल को समझ लें, अमीर फैसल को समझ लें। मैं बहुत कम इल्म सही, कुरान शरीफ की नॉलेज मुझे सबसे कम सही, बट अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी अहमदी से बात करने को तैयार हूँ। कोई भी अहमदी जमात मेंबर्स में से आए, मुझे सूरे नूर जिसको ये तासुब बनाते हैं, अपने ढाल बनाते हैं, वो पढ़ के सुनाए। कुरान शरीफ ही में हम रहेंगे, कुरान शरीफ ही से बात करेंगे, लेकिन सूरह नूर में अहमदी जमात के लोगों से सुनना चाहता हूँ और उसका मैं लब्बो लुबाब समझना चाहता हूँ और कुरान शरीफ कहता क्या है और उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और अब तक की तहकीकात से मुझे लगता यह है कि अहमदी जमात मेंबर्स कम से कम मेरे सामने सूरह नूर को पढ़ेंगे नहीं। तो प्रोग्राम के मुताबिक ये घर चलाना था, प्रोग्राम के मुताबिक ये घर चलाना था। इत्तफाकन
یہ حکیم نورالدین کی جو بیوہ وہ بھی وہی رہتی تھی، ان کو معلوم ہو گیا، اور انہوں نے راتوں رات ان کو کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آج آپ کا گھر رات کو جلنے والا ہے، جلانے کا پروگرام ہے۔ اور ان کے جو باڈی گارڈ تھے عبدالعاد پٹھان، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ یہ واقعہ مجھے رشید جہانگیری صاحب نے بتایا، کیونکہ عبدالعاد پٹھان صاحب یہ ان کے جاننے والوں میں سے تھے، ان کے، کیونکہ وہ بھی پٹھان اور یہ بھی بنسیرا سائڈ کے۔ اچھا، انہوں نے بر وقت ان کو بتا دیا موبائل والوں کو کہ بچ جاؤ بچو، یہاں سے بھاگ جاؤ، رات کو تم جل جاؤ گے ورنہ۔ تو یہ راتوں رات وہاں سے چلے گئے۔ یہ 3 واقعات ہی کافی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے احمدی ممبرز بار بار کہتے رہتے ہیں کہ 1-2 نشانی بہت ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان سب باتوں کے باوجود، کیونکہ ہمارا نیوٹرل گروپ ہے، ڈیموکریٹک گروپ ہے، سبھی فرقوں کو یہاں پہ نمائندگی حاصل ہے، سبھی ریلیجنز کے لوگوں کو یہاں پہ نمائندگی حاصل ہے۔ میں پروگرام مینیجر مغل میم سے یہ درخواست کرتا ہوں اوپن گروپ میں کہ اب ہم یہ پالیسی چلیں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ مجھے اس میں مغل میم کا کوآپریشن اور ساتھ اور ان کا یس مل جائے گی۔ پوری امید کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ہم لوگ آپس میں اب سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو ڈسکشن نہ کریں، یہ فیصلہ احمدی جماعت کے لوگوں کو کرنے دیں، یا ڈیئر ممبرز جو سن رہے ہیں وہ اپنے خیالات بنائیں کہ کوئی آدمی کیسا تھا یا کیسا نہیں تھا۔ اٹ از نن آف آور بزنس، بیکاز ہم تحقیقات کر سکتے تھے، وہ ہم نے یہاں پہ پیش کر دی ہے۔ اب رہی بات اس کی کہ ہمارے یہاں کیونکہ اور بھی فرقہ جات ایڈ ہو چکے ہیں جو کہ احمدی ہیں، فار ایگزامپل لاہوری فرقہ ہیں، جنبہ صاحب والے ہیں، وہ جب گفتگو کریں، کیونکہ یہ لوگ تو تمیز تہذیب اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہیں، تو یہ اب جو بھی معاملات بتانا چاہیں گے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے ریگارڈنگ، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اپنا ان کا ٹاپک ہے، ڈیموکریٹک گروپ ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے، وہ نہیں کریں گے۔ اور صبح جب وہ گھر جل گیا، وہ عاد پٹھان نے تیل ڈالا سارا گھر کے آس پاس، وہ جل گیا۔ صبح خلیفہ صاحب کو اطلاع دے دی گئی، حضور وہ گھر ان کا جل گیا ہے، وہ سب راکھ ہو چکے ہیں، وہ برشٹ ہو چکے ہیں، اسے برشٹ کہتے ہیں آپ تو وہ جل کے خاک ہو چکے ہیں۔ تو خلیفہ صاحب تو بہت خوش، چلو جی جان تو چھٹی اس سکینہ والے کیس سے، اب تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے اگلے ہفتے وہی اخبار مبالہ امرتسر سے نکالنا شروع کر دیا۔ ہماری جہاں تک بات ہوئی تو میں محترم مشتاق صاحب سے بھی ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے ریگارڈنگ کافی معلومات وہ دے چکے، ہم کافی معلومات لے چکے، اور میں سوچتا ہوں کہ محترم مشتاق صاحب سے اب معلومات ہم سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے ریگارڈنگ ایڈمن موڈ پہ خاص طور سے نہیں لیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی باتیں ہو چکی ہیں۔ اب اگر فرقاس جو ایڈ ہیں، جنبہ صاحب والے ہو گئے یا یہ کہ لاہوری جماعت والے ہو گئے، اگر وہ ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے تو ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے۔ اور میری احمدی جماعت ممبرز کے دوستوں سے اب یہ اپیل ہے، میں اپنا کوئی کنکلوژن میں نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ان پہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ میری نظر میں آئی ہے، کل بھی بار بار آڈیوز پیور ڈسکشن گروپ میں پوسٹ کی گئی ہے، جس میں کہ محترم مشتاق ملک صاحب نے باقاعدہ قسم اٹھائی ہے وہ عذاب والی، اور خدا نخواستہ اپنے اور اپنی فیملی کو انوالو کر لیا کہ خدا یہ کرے، خدا وہ کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ محترم مشتاق صاحب کو بھی خدا تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عنایت کرے، ان کی فیملی کو بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ محترم افضال بھائی، جو کہ میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی ہیں، اور میرے سے ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے 2 بار، وہ ہوئے اعظم سیفی صاحب ہوئے، یا وہ لوگ جو کہ خاص طور سے انڈیا میں رہتے ہیں، اور محترم برہان صاحب کو میں اس سے الگ رکھتا ہوں، وہ تو ماشاءاللہ زیادہ ہی عالم فاضل ہے، وہ قسم کھانا چاہیں تو کھائیں، بٹ اعظم سیفی بھائی سے اور افضال بھائی سے خصوصی طور پر میری یہ ریکویسٹ رہے گی، التجا رہے گی، اور میں اگر ہاتھ بھی جوڑنے پڑے تو بھی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی قسم کی ذمہ داری وہ نہ اٹھائیں بالکل بھی، کیونکہ خدا تعالیٰ ان کے اور ان کے خاندانوں کو شاد و آباد رکھے اور رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ عقیدت کے چشمے ہوتے ہیں، عقیدت جن کو ہے وہ مبارک۔ بہرحال ہمارا جو ڈسکشنز کرنے کا مقصد تھا وہ میں سمجھتا ہوں پورا ہوا، جو بھی فیکٹس اینڈ فائنڈ آؤٹس ہیں وہ سب کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب ممبرز کا اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنا فکر، جو وہ سوچنا ہے سوچیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ ٹاپک سفیشینٹ ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔